व्यू 360 में। साल 2018 पाकिस्तान में अमन व अमान के एतबार से कैसा रहा? हमारे पास फंड नहीं है, ना हमें गवर्नमेंट फंड देते हैं। पाकिस्तान के सरकारी स्कूलों की सूरत हाल पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी रिपोर्ट स्टेट ऑफ एजुकेशन, तीसरा हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा से। और अमेरिका में क्यों खवातीन अपने ही घर में महफूज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूँ आपकी मेज़बान सारा जमान। पाकिस्तान में साल 2019 के पहले रोज ही बलूचिस्तान के जिला लोरालाई में कैंट के इलाके में दहशतगर्दों ने FC के तरबियती मरकज और रिहायशी इलाके पे हमला किया। इसमें एक अफसर समेत 4 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हमले की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने कबूल की है और मजीद हमलों की धमकी भी दी है। ये एक परेशान कुन आगाज जरूर है, लेकिन साल 2018 पे अगर नजर डालें तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में मजमूई तौर पे नुमाया कमी आई। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के मुकाबले में पिछले साल अस्करियत पसंदों के हमलों में 45% कमी देखी गई, लेकिन इन हमलों में सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकतों का तनासुब माजी के मुकाबले में बढ़ गया। तहकीकी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के दौरान कुल 229 दहशतगर्दी के हमले हुए। इनमें 577 अफराद हलाक हो गए, अक्सरियत आम शहरियों की थी। पिछले कई सालों की तरह 2018 में भी बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पे सबसे ज्यादा रहा, जहां 99 हमले हुए और इनमें तकरीबन 350 अफराद हलाक हो गए। साबिक कबायली इलाके दूसरे नंबर पर रहे, उसके बाद सूबा खैबर पख्तूनख्वा और फिर सिंध सबसे पुरअमन सूबा रहा पंजाब, जहां 6 दहशतगर्द हमले हुए। जून 2014 में पाकिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का आगाज हुआ था और उसके बाद से मुल्क में मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। अगर आप ट्रेंड देखें तो 2014 में मुल्क भर में दहशतगर्दों ने 1609 हमले किए थे। आज ये तादाद कम होते होते 229 तक पहुंच गई है। इस वक्त हम इसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार और सिक्योरिटी उमूर के माहिर इम्तियाज़ गुल से, जो इस वक्त बज़रिया स्काइप इस्लामाबाद से हमारे साथ हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, वेलकम टू व्यू 360। ये बताइएगा, पाकिस्तान के अंदर और बाहर जो पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी है उसके बारे में मुख्तलिफ सवालात तो उठाए जाते हैं। कंसेंसस उस पॉलिसी पे है, कितना नहीं है, नेशनल नैरेटिव क्या है क्या नहीं है। ये रिपोर्ट जब देखी जाए तो आप क्या कहेंगे, स्ट्रैटेजी के कौन सा एलिमेंट जो है वो कामयाब रहा और कहाँ पे दोबारा कह लीजिए कि नजर सानी की जरूरत है? क्या मिलिट्री ऑपरेशन, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। बिलाशुबा अब तक जितनी कामयाबी हासिल हुई है वायलेंस रिडक्शन में, यानी तशद्दुद के वाक़यात में कमी में, उसका ज़्यादातर ताल्लुक हार्ड पावर से है। यानी उसमें फ़ौज और पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने कलीदी किरदार अदा किया है और उनकी कामयाबी की बुनियादी वजह वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं जो कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में किए गए हैं। और इसमें फिर बुनियादी किरदार फौजी और पैरामिलिट्री के साथ साथ जो सूबाई काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अदा किया है। तो और इंटेलिजेंस का काम मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर हुआ है, उनकी आउटरीच में काफ़ी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से तशद्दुद के वाक़यात में नुमायां कमी आई है। मुसलसल ग्राफ जो है नीचे जाता गया है 2014 से आज तक। अच्छा, हार्ड पावर की आपने बात की। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो अब भी यहाँ पे जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी रिपोर्ट्स में यही कहा जाता है और हमने FATF की रिपोर्ट्स में भी यही देखा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और खासतौर पे काउंटर टेररिज्म के लिए जो काउंटर करनी है फाइनेंसिंग, उसके हिसाब से पाकिस्तान के इक़दामात जो हैं वो नाकाफ़ी करार दिए जाते हैं। TTP ने हाल ही में ऐलान किया कि वो अपनी रेडियो ब्रॉडकास्ट का जो एरिया है उसमें उन्होंने इजाफा कर लिया। तो ये जब हम रिपोर्ट देखते हैं कि पाकिस्तान में टेरर अटैक्स के नंबर कम हुए इंटरनेशनल लेवल पे, क्या इससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी को कैसा बूस्ट मिल सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बैन अवी सतह पे बहुत ज़्यादा डिटरमिन होती है अमेरिका और भारत के नुक्ता नज़र से कि वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हैं, किस तरह वो प्रोजेक्ट करते हैं। जो कुछ पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है, ख़ासतौर पे बलूचिस्तान में, उसका बुनियादी ताल्लुक जियोपॉलिटिक्स से है। जियोपॉलिटिक्स में गैर रियासती अनासर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तसलसल के साथ बलूचिस्तान में जिस कदर वाक़यात हुए हैं उसका अगर तजिया किया जाए तो उसका बराह रास्त ताल्लुक अफ़गानिस्तान से और
پھر بھارت سے ملتا ہے، اور یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے ہمیں کلبھوشن جادو جو بھارتی جاسوس ہے مئی 2016 میں پکڑا گیا تھا، اس کے انکشافات سے اور ان تمام رپورٹوں سے ہوتا ہے جو ہمیں نہ صرف سرکاری ذرائع سے بلکہ غیر سرکاری ذرائع سے اور صحافتی ذرائع سے بھی ان مختلف علاقوں سے ملتی ہیں۔ تو اس وقت پاکستان میں دہشت گردی کا جو سلسلہ ہے جو رہ گیا ہے، اس کا بنیادی طور پہ تعلق پاکستان اور بھارت کے تعلقات اور پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات سے ہے، اور جب تک بھارت اپنی موجودہ پالیسی پہ عمل پیرا رہے گا، یعنی پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے، اس وقت تک شاید یہ سلسلہ میرا خیال ہے جاری رہے گا۔ جو آپ نے FATF کی بات کی ہے، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، اس میں بھی کافی ساری چیزیں بلا شبہ انہوں نے صحیح چیزوں کی نشاندہی کی۔ ہمارے بینکنگ نظام میں منی لانڈرنگ ہوئی ہے، اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یہاں کے باثر سیاستدانوں نے، بیوروکریٹس نے، لیکن کچھ باتیں وہ موٹیویٹڈ ہیں۔ جن گروپوں کی وجہ سے پاکستان کے اوپر یہ پابندیاں آئی ہیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی وجہ سے، وہ گروپ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، ان کا بنیادی طور پہ تعلق کشمیر سے ہے، وہ بلا شبہ ان کو یہاں سے، اور پاکستان پر جس لحاظ سے الزام عائد کیا جاتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان جو سرحدوں کے اندر دہشت گرد ہیں ان کے خلاف تو آپریشن کر رہا ہے، لیکن الزام یہ یاد کیا جاتا ہے کہ جو بیرون ملک جو سرحد پار حملے کرتے ہیں ان کی پاکستان اب بھی پشت پناہی کرتا ہے۔ یہ بھارت کا الزام بھی ہے، یہ امریکہ کا بھی ہے، افغانستان کا بھی ہے۔ دیکھیے، پشت پناہی کا الزام ایک طرف اور عملی صورتحال گراؤنڈ سچویشن وہ اور ہے۔ بھارت نے میرا خیال ہے کشمیر میں بالکل بڑی سخت قسم کی فینسنگ کی ہوئی ہے، باڑ لگائی ہوئی ہے، ہر بالکل جدید ترین باڑ کا سسٹم ہے، اور اس دوران اس کے باوجود اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے یہاں سے جاتے ہوں گے، کرتے ہوں گے، انڈیویجول بہت سارے لوگ ہیں جو کہ افغانستان جاتے ہوں گے، کشمیر جاتے ہوں گے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ پاکستان کی حکومت، ریاست پاکستان ان کی براہ راست پشت پناہی کرتی ہے، میرے خیال ہے اس کا حقیقت سے بہت زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ 2016 جولائی سے کشمیر کے اندر جو حالات ہیں، الٹا کشمیر کے لوگ بار بار پاکستان کو یہ کہتے رہے، ہمیں فونیں کر کے پیغامات دیتے رہے کہ خدا کے لیے ہماری جو موومنٹ ہے اس کو آپ اون نہ کریں، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو مقامی طور پہ ایک انڈیجنس انسرجنسی میں وہ اوور ٹائم ڈیولپ ہو چکی ہے۔ اور رائٹ، امتیاز گل سیکیورٹی امور کے سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ اسلام آباد سے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ امریکہ میں آج وفاقی حکومت کے جزوی شٹ ڈاؤن کا 12واں دن ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بارڈر سیکیورٹی پر ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت کے ساتھ اختلاف رائے دور کرنے کے لیے انہیں وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت تو دی ہے۔ اس وقت ہم چلیں گے سحر ماجد کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ ہیں۔ سحر، کسی پیش رفت کا بھی امکان ہے کیا اس دعوت کے حوالے سے؟ جی سارا، امید کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے اکثریتی رہنما مچ میکونل اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں گے، لیکن یہ بات اب تک واضح نہیں ہوئی ہے کہ سینٹ کے اقلیتی لیڈر چک شومر اور ایوان نمائندگان کی اگلی اسپیکر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما نینسی پیلوسی بھی اس میٹنگ میں شامل ہوں گی یا نہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ نینسی پیلوسی کانگریس کے نئے سیشن کا آغاز یقیناً شٹ ڈاؤن سے نہیں کرنا چاہیں گی، تو پھر کیا ڈیل کی جائے، جس کے جواب میں نینسی پیلوسی نے ٹویٹ میں ہی کہا کہ ڈیموکریٹس نے اس شٹ ڈاؤن کی مخالفت کر کے یہ دکھا دیا ہے کہ وہ اس حکومت کو ذمہ داری سے چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میکسیکو سرحد پر بحرانی کیفیت جاری ہے اور نئے سال کا آغاز ہوا ہے بارڈر پر آنسو گیس کے استعمال سے۔ بارڈر سیکیورٹی حکام نے غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے 150 افراد کو روکنے کے لیے آنسو گیس استعمال کی، جبکہ محکمہ کسٹم اینڈ بارڈر پروٹیکشن کے مطابق ایسا پتھراؤ کرنے والوں کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن بارڈر کراس کرنے والوں کو اس بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ اور صدر ٹرمپ نے US میکسیکو بارڈر پر دیوار کی تعمیر کے لیے $5 ارب کا مطالبہ کیا تھا، جس میں سے ڈیموکریٹس نے بارڈر سیکیورٹی کے لیے صرف $1.3 ارب کی منظوری دی ہے۔ جی سارا، اور کل کانگریس کا جو نئی کانگریس کا پہلا سیشن ہے اس کا آغاز ہوگا اور اس میں ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹس کی اکثریت ہوگی، تو اب دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ سحر ماجد ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے، تھینک یو سحر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو خبروں کے ساتھ ساتھ دلچسپ فیچرز اور بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز بھی دیکھنے کے لیے ملیں گی۔ اگر ویب سائٹ تک رسائی میں آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو پھر آئیے facebook.com/VOA Urdu کے پیج پہ، اور اس کے علاوہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اردو VOA کی موبائل ایپ بھی۔
نئے سال کے آغاز پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں جن 4 مسائل کے خلاف جہاد کے عزم کا اظہار کیا ان میں سے ایک ناخواندگی بھی ہے۔ آج پاکستان میں سرکاری اسکولوں کی صورتحال پہ ہماری خصوصی سیریز اسٹیٹ آف ایجوکیشن میں ہم بات کریں گے صوبہ خیبر پختونخوا کی، جہاں 2013 سے تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے۔ دسمبر 2017 میں تعلیم سے متعلق آگہی کی ایک مہم الف اعلان نے ملک بھر میں ہری پور ڈسٹرکٹ کو تعلیم کے حوالے سے بہترین قرار دیا تھا، جبکہ مڈل اسکول کی سطح پہ انفراسٹرکچر اور سہولتوں کے لحاظ سے مالاکنڈ ڈسٹرکٹ سب سے آگے تھا۔ تو مالی سال 2017 میں صوبہ خیبر پختونخوا کا تعلیمی بجٹ 136 ارب روپے تھا۔ رواں مالی سال اس میں اضافہ کیا گیا 10 ارب روپے کا، اور اب یہ بجٹ اس وقت 146 ارب روپے پہ کھڑا ہے۔ صوبے میں کل 26,000 سرکاری سکولز ہیں جہاں پہلی سے 10ویں جماعت تک کی تعلیم دی جاتی ہے، اور دیگر صوبوں کے مقابلے میں صوبہ خیبر پختونخوا میں آبادی کے لحاظ سے جو بچے اسکول آتے ہیں ان کا تناسب بھی زیادہ ہے۔ بچوں کو پہلے ہم یہ بتاتے چلیں کہ ان کو پڑھانے کے لیے صوبے میں 1,42,000 اساتذہ رکھے گئے ہیں، اور جس طرح سے میں پہلے کہہ رہی تھی کہ جو آبادی کے لحاظ سے اسٹوڈنٹس کا تناسب ہے وہ بھی بہتر ہے، کیونکہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تقریباً 30% بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے، 44 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں، نہ جانے والوں کی تعداد 18 لاکھ کے قریب ہے۔ تو اوورآل جو سچویشن ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں اس میں بہتری تو آئی ہے، لیکن اس کے ثمرات ابھی تک سب تک نہیں پہنچے۔ شہری علاقوں کے قریب بھی قائم سرکاری اسکولوں میں بنیادی ضرورتوں کے منتظر ہیں بچے بھی اور اساتذہ بھی۔ اس بارے میں دیکھتے ہیں آج عمر فاروق کی رپورٹ۔ یہ بچے صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور کے مضافات میں واقع گورنمنٹ پرائمری اسکول چرخہ خیل میں پڑھ رہے ہیں، جو باتھ روم، بجلی، صاف پانی اور باؤنڈری وال جیسی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ ہمارے اسکول میں باتھ رومز نہیں ہے، پانی کا کولر نہیں ہے، فرش بھی نہیں ہے۔ جب ہم بیٹھتے ہیں یا کھیلتے ہیں تو ہر جگہ گرد ہوتی ہے۔ کمرے نہیں ہیں، پنکھے نہیں ہیں۔ اگر ہمیں رفع حاجت کرنی ہو تو ہم اس باؤنڈری وال کے پیچھے جا کر کرتے ہیں۔ سخت گرمی اور سردی کا موسم ان طالب علموں کی پڑھائی میں خلل ڈالتا ہے۔ ہمارے اسکول میں بجلی کا سسٹم نہیں ہے، بجلی کا میٹر جو ہے نا وہ واپڈے والے لے گئے، 56,000 روپے بل ہے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، نہ ہمیں گورنمنٹ فنڈ دیتے ہیں۔ سیکیورٹی کا کوئی مناسب نظام نہ ہونے کے باعث کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ آپ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تقریباً 4 فٹ کی دیوار ہے، اور پیچھے جو ہے نا سارے قید ہے۔ کسی بھی ٹائم یہاں پہ دہشت گرد حملہ کر سکتے ہیں۔ کیا ہماری حکومت پھر تب اس کی انکوائری کریں گے؟ یہ بچے کھیتوں میں جاتے ہیں، وہاں پہ پیشاب کرتے ہیں۔ اگر یہ کھیتوں میں خدا نخواستہ کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے، کوئی اس کو نقصان پہنچائے تو ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ خیبر پختونخوا حکومت کے مطابق گزشتہ 5 سالوں میں 24 ارب سے زائد رقم اسکولوں میں سہولتوں کی فراہمی پر خرچ ہوئی، جس میں 4,800 اسکولوں میں باؤنڈری والز کی تعمیر و مرمت، 4,000 اسکولوں میں لیٹرین، 5,200 اسکولوں میں پانی، جبکہ 4,360 اسکولوں میں بجلی کی فراہمی کو ممکن بنایا گیا۔ اگر کسی کی باؤنڈری وال نہیں ہے تو اس باؤنڈری وال ہم کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں تقریباً 10 ارب روپے ہم نے رکھا ہوا ہے کہ ہم اسکولوں میں جہاں پہ لیٹرین کی ضرورت ہے بچوں کے لیے تو وہاں پر لیٹرین بنائیں گے، جہاں پہ بجلی کا مسئلہ ہے تو وہاں پہ بجلی پرووائڈ کریں گے، اگر وہاں پہ بالکل بجلی نہیں ہے تو اس کو ہم سولر پر کنورٹ کر رہے ہیں، اور اس طرح کہیں پر اگر پانی کے مسئلے ہیں تو پانی کا ایشو حل کروا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت نے گزشتہ 5 سالوں میں صوبے کے تعلیمی بجٹ میں 250% تک اضافہ کیا ہے۔ اس کے باوجود صوبائی دارالحکومت میں قائم یہ پرائمری اسکول اور اس جیسے دوسرے کئی اسکول ابھی تک حکومتی توجہ کے منتظر ہیں۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں طالب علموں اور اساتذہ کو درپیش مشکلات کی ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ کل کے شو میں ہم بات کریں گے رقبے کے اعتبار سے ملک کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کی۔ اگر آپ کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ نے بہتری دیکھی ہے، محسوس کی ہے، تو پھر یہ بھی ہمیں ضرور بتائیے کہ دوسرے آپ کے خیال میں اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اس گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، جہاں آپ صوبہ پنجاب اور سندھ پر بھی ہماری رپورٹس دوبارہ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے پچھلے 2 شوز میں پیش کی۔ آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار ضرور رہے گا۔ اور اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں صنفی برابری کی۔ عورت ہو یا مرد، گھر کو سبھی کے لیے ایک محفوظ جگہ تصور کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں ہم اپنوں میں ہوتے ہیں، لیکن خواتین کے لیے حقیقت اس سے کچھ مختلف ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق دنیا بھر میں قتل ہونے والی خواتین کی اکثریت اپنے ہی شوہر یا کسی ساتھی کے ہاتھوں جان گنوا دیتی ہے۔
ایشیا اور افریقہ کے بعد ایسے بیشتر واقعات شمالی اور جنوبی امریکہ میں ہوتے ہیں. تو وردہ خلیل آج بتا رہی ہیں کہ امریکہ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے. جتنا محفوظ انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے شاید اور کہیں نہیں. سے شائع کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2017 میں دنیا بھر میں ہلاک کی جانے والی خواتین میں سے 58% ایسی تھیں جن کے مجرم ان کے شوہر یا ایسے مرد تھے جو انہیں پہلے سے جانتے تھے. عام طور پر مرد کے لیے ایک ایسے رشتے میں جس میں عورت گھر پر رہتی ہو, گھر کا کام سنبھالتی ہو اور جسے وہ کنٹرول کر سکتے ہوں, بہت سے فائدے ہوتے ہیں. یہ رشتہ اگر ایسی صحت مند شکل اختیار کرنے لگے جس میں برابری کی سطح پر فیصلے کیے جائیں, دونوں مالی طور پر مضبوط ہوں, جہاں مرد کو اپنے اعمال کے لیے جواب دہی کرنی پڑے, وہاں اسے اپنا استحقاق کھو دینے کا خطرہ ہوتا ہے. ایسا کرنا کچھ مردوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. رپورٹ کے مطابق گھریلو تشدد کی وجہ سے ہلاک کی جانے والی خواتین کی سب سے بڑی تعداد ایشیا اور افریقہ میں ہے, جبکہ تیسرے نمبر پر شمالی اور جنوبی امریکہ کا نام آتا ہے, جہاں 3 میں سے ہر ایک عورت گھریلو تشدد کا شکار ہے. ہلاک ہونے والی ہر 3 میں سے ایک عورت کو ان کے ساتھ محبت کا رشتہ رکھنے والے مرد نے ہلاک کیا. اگرچہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں امریکہ میں مرد اور عورت کو برابر حقوق حاصل ہیں, لیکن یہ ایک کامل برابری کی مثال نہیں ہے. جنسی استحصال اور تشدد پر چھپنے والے جرنل ڈگنیٹی کی ایڈیٹر ان چیف پروفیسر ڈونا ہیوز کا کہنا ہے کہ امریکی مردوں کے پرتشدد رویے کا ذمہ دار اس ملک کا کلچر بھی ہے. امریکہ میں بہت پرتشدد کلچر ہے, جو کلچر آپ میڈیا پر دیکھتے ہیں, جہاں مرد اپنی مردانگی دکھانے کے لیے اسلحے اور لڑائی کے زور پر دوسرے پر سبقت لے جاتا ہے اور جو چاہے حاصل کر سکتا ہے. جب یہ کلچر گھر پر استعمال ہوتا ہے تو ڈومیسٹک وائلنس کی شکل اختیار کر لیتا ہے. ڈی سی کولیشن اگینسٹ ڈومیسٹک وائلنس کی ڈپٹی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کا خطرہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب تنازع کا شکار افراد کے پاس بندوق ہو. 2017 کے واشنگٹن پوسٹ کے ایک سروے کے مطابق ہلاک ہونے والی 80% خواتین کو گن کی فائرنگ سے ہلاک کیا گیا. اس بات کا تعین کرنے کا کوئی فارمولہ نہیں کہ کون سے حالات ہلاکتوں کا باعث بنتے ہیں, لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اگر گھر میں گن موجود ہو یا حملہ آور کی رسائی میں ہو تو ہلاکت کے امکان میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. امریکی قانون دان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ملک میں اب بھی خواتین کے تحفظ کے لیے کام کرنا باقی ہے. قانون نافذ کرنے والوں میں اس خطرے سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں عدالتوں میں گھریلو تشدد کے مقدمات کو جلد نمٹانا ہوگا. تشدد کا شکار خواتین کو واپس ان کے گھروں کی بجائے جہاں ان پر جسمانی تشدد کیا جا سکتا ہے یا ممکنہ طور پر قتل کیا جا سکتا ہے, انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا ہوں گی. ماہرین کے مطابق خواتین کے قتل میں ملوث ان کے قریبی جاننے والوں کا انتہا پسند شخصیت کا حامل ہونا ضروری نہیں, لیکن کسی بھی وجہ سے ذہنی دباؤ کا شکار افراد موقع ملنے پر انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں. وردہ خلیل, اردو VOA, واشنگٹن. اب چلتے ہیں بھارت, جہاں خواتین کے خلاف صنفی امتیاز کو کم کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز کیا گیا ہے, جس میں گاؤں میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر کے باہر اپنی بیٹیوں کے نام کی تختی نصب کریں. امید کی جا رہی ہے کہ اس سے بھارت میں جنس کے تعین کے بعد بچیوں کو پیدائش سے قبل ہی مار دینے کا رجحان کم ہو سکے گا. اپنی بیٹی کے نام کی تختی اپنے گھر کے باہر نصب کرنے کے بعد یہ خاندان فخر سے کھڑا ہے. ایسا گاؤں جہاں چند ہی لڑکیاں تعلیم مکمل کرتی ہیں اور زیادہ تر کی شادی کم عمر میں ہی کر دی جاتی ہے. وہاں 14 سالہ مسکان کے والد اپنی بیٹی کے لیے کچھ مختلف سوچتے ہیں. بھائی سپنا یہی ہے کہ بیٹی پڑھے لکھے, آگے جائے, جاب کرے, اچھا نام ہو. ڈاٹر پرائڈ فیسٹیول کے نام سے یہ مہم ریاست ہریانہ کے مسلم اکثریتی علاقے پٹوکا میں شروع کی گئی ہے, جو کہ بھارت کے پسماندہ ترین علاقوں میں سے ایک ہے. اس مہم کا مقصد معاشرے میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ برابر سلوک کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. ہمارے حساب سے یہی بدلاؤ آئے گا کہ یوں لگے گا کہ لڑکی پڑھیے اور دیکھو اس لڑکی پہچان بنی ہوئی ہے گھر کی, اور سب کا اتساہ بڑھے گا لڑکیوں کو پڑھانے میں. جن کی نگیٹو سوچ ہے ان کی سوچ پازیٹیو ہوگی. علی پور جیسے نسبتاً خوشحال علاقے میں 700 گھروں میں سے 25 نے اپنی بیٹیوں کے نام گھروں کے باہر آویزہ کیے ہیں. یہ ہندو اکثریتی گاؤں کے بااثر خاندان ہیں, لیکن عموماً دوسروں کے لیے مثال قائم کرتے ہیں. یہ کالج کی طالبہ ان چند لڑکیوں میں سے ایک ہے جس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے. اس کا ماننا ہے کہ اس کے والدین کے گھر کے باہر اس کا نام ایک پیغام دیتا ہے. جب کوئی سامنے والا ایسے دیکھتا ہے تو وہ بھی سوچے گا کہ ہمیں بھی لگانا چاہیے اور ہمیں بھی ایک سٹیپ آگے کر کے سوچنا چاہیے.
اس مہم کا آغاز کیا ہے سنیل جاگلان نے. یہ ایک سمپل سا مائنڈ سٹرائک ہے تو اس عورت کا بھی اتنا ہی ادھیکار اس گھر پر ہے, اس پراپرٹی پر ہے اور اس گاؤں پر ہے. مہیش چانگرا نے اپنے گھر کے باہر اپنی 10 سالہ بیٹی کا نام آویزا کیا ہے. نوجوانی میں انہوں نے لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کی تعداد دیکھی کیونکہ اکثر بچی کا پتہ لگنے پر حمل ضائع کر دیا جاتا تھا. فیلنگ تو یہ ہے کہ اب جیسے بیٹے ہیں ان کی شادی کہاں کرائیں گے, تو بیٹیاں ہی نہیں ہوں گی. تو پہلے بیٹوں کو آگے رکھتے تھے سب, اب ہم بیٹوں کو بھی برابر لے رہے ہیں, بیٹیوں کو برابر لے رہے ہیں, اب بیٹی کے نام کو آگے بڑھا رہے ہیں. آگاہی کی ایسی کوششوں کی مدد سے ہریانہ میں جنسی تناسب بہتر ہو رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ اپنے نام کی تختی ان لڑکیوں کے روشن مستقبل کی ایک علامت بن جائے گی. انجانا پسریچا کے ساتھ وردہ خلیل, اردو VOA. نئے سال میں اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے کریں, تو آج ملتے ہیں امریکی ریاست مشیگن کی ناہید ایوب سے. ناہید کی سوچ ایک چھوٹے سے واقعے نے ہمیشہ کے لیے بدل دی اور اب وہ اپنے ذاتی خرچ سے دوسروں کے حالات بدلنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں. ہر اتوار ڈیٹرائٹ کی ہاورڈ اسٹریٹ پر کئی سو بے گھر افراد تازہ اور گرم کھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں. پچھلے 6 سال سے ناہید ایوب ہر ہفتے ان افراد کی مدد کے خیال سے یہاں آتی ہیں. ہر ویکنڈ پر میرے پوتے میرے پاس آتے ہیں. جب وہ یہاں ہوتے ہیں تو مجھے ان کے کھانے کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے, تو جو مجھے یہاں اس پروجیکٹ سے ملتا ہے اس سے میری کافی مدد ہو جاتی ہے. ناہید ایوب کہتی ہیں کہ ایک بے گھر سابق فوجی سے ملاقات کے بعد انہوں نے پروجیکٹ ڈگنیٹی آؤٹ ریچ نامی تنظیم شروع کرنے کا فیصلہ کیا. میں ہمیشہ ایک مخصوص راستے سے واپس جاتی تھی اور ایک بار غلطی سے غلط جانب آ نکلی. میرے بائیں جانب ویل چیئر پر ایک بے گھر شخص بیٹھا تھا. اگر سرخ بتی بھی ہوتی تو میں رکتی نہیں تھی. تو ایک بار اس شخص نے مجھے کچھ ایسا اشارہ کیا کہ میں نے غصے سے اسے کہا کہ جاؤ کوئی کام دھندا تلاش کرو. اس نے ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور جب اس نے وہ چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا اس کے پیر کٹے ہوئے تھے. مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور میں اپنے ذہن سے اس واقعے کو نکال نہیں پائی. ناہید نے ڈیٹرائٹ کے ایک اخبار میں اپنی اچھی بھلی ملازمت چھوڑ کر اپنے پیسوں سے بے گھر افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا. انہوں نے ہر ہفتے خوراک پر تقریباً $300 سے $400 خرچ کرنے شروع کیے. پہلے انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی اور پھر گھر کی قیمتی اشیاء بیچیں. پھر انہوں نے غیر سرکاری تنظیم شروع کی تو کئی درجن افراد رضاکارانہ طور پر ان کی مدد کو آئے. جن لوگوں کو کھانا ملا وہ شکر گزار ہیں. کھانا ایک نعمت ہے. خوراک روح ہی نہیں بلکہ دوا کے طور پر بھی اچھی ہے. زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے. کسی کو بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. آپ ضرورت مند ہو سکتے ہیں. یہ آپ کی خواہش پر منحصر نہیں ہے. ناہید بے گھر افراد کو کھانا کھلانا جاری رکھنا چاہتی ہیں اور مستقبل میں ایک پناہ گاہ اور کلینک بھی بنانا چاہتی ہیں. My advice to society, when you میری لوگوں کو نصیحت ہوگی کہ اگر آپ کسی بے گھر شخص کو دیکھیں تو بھاگیں نہیں بلکہ رکیں, ان سے گفتگو کریں. آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ان سے مختلف نہیں ہیں. وہ بے گھر شخص کسی کی بیوی, کسی کا شوہر یا پھر کسی کا بچہ ہو سکتا ہے. ناہید شاید ڈیٹرائٹ میں بے گھر افراد کا مسئلہ تو حل نہ کر سکیں لیکن وہ کھانا کھلا کر بہت سو کا بھلا کر رہی ہیں. انوش ایوتیسیان کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر, وائس آف امریکہ. قطرہ قطرہ ہی سمندر بنتا ہے. اس انسپائرنگ نوٹ کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ہمیشہ کی طرح ملیں گی urduvoa.com پہ. سارا زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. تازہ ترین خبریں, اہم واقعات, آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.